नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ अचानक एक बड़ा केस क्यों खोल लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है। GHQ के क्या दो अहम तरीन फैसले सामने आए हैं। जनरल बाजवा अचानक कहां पहुंचे, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज के ताज़ा तरीन इंटरव्यू में न्यूट्रल्स को क्या नया और हसास नोयत का सरप्राइज दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो भी सामने आ गई और इसी वजह से अब ये खबर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल है, इस खबर के मुतल्लिक जो मंदरजात हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं बल्कि यही जो तकलीफ दे किस्म की वीडियो है इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया है। और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है ये इतनी तकलीफ दे है, इतनी हैरान कुन है कि पहली मर्तबा तासुर ये बना जिस शख्स ने ये वीडियो देखी उसने ये समझा कि इस वीडियो को एडिट किया गया होगा, ये एक फेक वीडियो हो सकती है, ये एक जाली वीडियो हो सकती है। लेकिन अब इस वीडियो की तस्दीक की गई है और इस वीडियो में इंतहाई दिल खराश और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। इसी वीडियो में एक मासूम बच्ची भी नजर आ रही है और इस बच्ची को अपनी आंखों के सामने बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर देखने पड़े। ये ऐसे मनाजिर थे जो इस बच्ची के दिलो दिमाग पर हमेशा नक्श रहेंगे, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो को चलाने पर मजबूर हुआ है बल्कि भारतीय मीडिया भी इसी वीडियो को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया हुआ है और अरब मीडिया ने भी अब इस वीडियो को अपनी खबरों का हिस्सा बनाकर इस पर खुसूसी नशरियात भी की हैं। और ये वीडियो आज के दिन में उस वक्त सामने आई जब भारत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों ने मुजाहरे किए। जब ये मुजाहरे हो रहे थे तो इसी दौरान दो वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और फिर देखते ही देखते इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अब इनमें से एक वीडियो एक बच्ची की थी और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि भारतीय पुलिस, जिसको हिंदुत्व की मारी हुई पुलिस कहा जाता है, वो बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए मुसलमानों के घर गिरा रही थी और जो हिंदू इंतहा पसंद पुलिस है उसने मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को उनके घरों से निकाला और उन पर बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया। और इसी दौरान एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई जिसके मनाजिर बहुत दिलखराश हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे हैं और इस वीडियो को फिर भारतीय तज्जियाकार अशोक सवाइन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तरफ मुसलमानों के घर मिस्मार किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब एक बच्ची के सामने उसके वालिद और उसकी वालदा को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया, उन दोनों को शदीद जख्मी कर दिया गया और फिर इसी मासूम बच्ची के सामने पुलिस के जो दरिंदे हैं वो उसके वालिद को जख्मी हालत में घसीटते रहे, अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और ये बच्ची इस दौरान अपने वालिद की टांगों से लिपटी हुई पुलिस से मिन्नतें करती रही, पुलिस से दरखास्त करती रही कि मेरे अब्बू जान को मत मारो। और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को रुलाया है। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स, जो पाकिस्तानी चैनल हैं, भारतीय चैनल्स हैं, यहां तक के अरब मीडिया भी इस वीडियो को नशर कर रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है और GHQ ने किस नोयत के दो बड़े फैसले किए हैं। अब इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है जिसकी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, एक अहम खबर बन गई है। और जब ये वीडियो सामने आई तो इमरान खान साहब ने आज के ताजा तरीन इंटरव्यू में न्यूट्रल्स के मुतल्लिक
پہلی مرتبہ نام لے کر کچھ ایسے حساس نوعیت کے راز کھول دیے ہیں جو وہ کبھی بھی نہیں کھولنا چاہتے تھے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں خان صاحب مجبور ہو گئے کہ یہ خطرناک ترین اور جو انتہائی حساس نوعیت کے راز تھے وہ اب خان صاحب نے ٹی وی کیمروں کے سامنے کھول دیے ہیں۔ خان صاحب کے یہ جو 3 نئے انکشافات ہیں اور جن 3 رازوں سے عمران خان صاحب نے اب پردہ اٹھایا ہے، جن کا تعلق براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور طاقتور حلقوں سے ہے، ان تینوں انکشافات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف ہے یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، اور خان صاحب نے یہ انکشاف اس وقت کیا ٹی وی کیمروں کے سامنے ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا پاکستان کی عسکری قیادت نے، کیا پاکستان کی فوجی قیادت نے آپ کو روس سے ہتھیار لینے کے لیے کہا تھا، اور کیا آپ نے اسی لیے روس کا دورہ کیا تھا، اور جب آپ نے روس کا دورہ کیا تو اس پورے معاملے پر کیا فوجی قیادت کا کانسنٹ تھا، فوجی قیادت آن بورڈ تھی؟ یہ بڑا ٹرکی قسم کا سوال تھا، بڑا پیچیدہ سوال تھا، لیکن خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا، ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا جو اس سے پہلے خان صاحب نے جب سے ان کی حکومت گئی ہے، جب سے انہوں نے جلسے کرنے شروع کیے ہیں، آج تک خان صاحب نے اس قسم کا انکشاف نہیں کیا تھا۔ یہ انکشاف خان صاحب نے اب آج کے تازہ ترین انٹرویو میں پہلی مرتبہ کیا، اور اسی وجہ سے یہ میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بھی بن گئی، اور خان صاحب کے اس سوال کا جو جواب ہے اس کا کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ عسکری قیادت نے مجھے کہا، فوجی قیادت نے مجھے کہا کہ پاکستان کو روس سے ہتھیار چاہیے۔ جی ہاں، خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ فوجی قیادت نے مجھے کہا تھا کہ روس سے ہمیں ہتھیار چاہیے۔ دفتر خارجہ نے بھی مجھے کہا کہ ہمارے روس کے ساتھ اچھے تعلقات کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے، اس سلسلے میں آپ مدد کریں۔ اور جب میں روس چلا گیا، یعنی عسکری قیادت کے ساتھ ڈسکشن کے بعد، تو بعد میں روس کے ساتھ اچھے تعلقات بننے کے بعد یہی لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھیں جی ہمارے تعلقات امریکہ سے خراب ہو گئے ہیں، اور یہ تاثر دینے لگ گئے کہ میرے روس جانے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ میں روس خود نہیں گیا تھا بلکہ عسکری قیادت کی مشاورت سے گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا، یعنی ایک تو ہتھیاروں کے متعلق انکشاف کیا، لیکن اب ایک اور بہت اہم نوعیت کا راز بھی عمران خان صاحب نے کھول دیا۔ اور یہ جو دوسرا انکشاف تھا اس کا تعلق بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ اور اس مرتبہ خان صاحب نے ایک اعلیٰ ترین سطح کا جو فوجی اجلاس ہے اس کے متعلق اہم ترین راز کھول دیا۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوتے ہیں، یعنی تینوں سروسز چیفز اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری عسکری قیادت آپ کی اس اجلاس میں موجود ہوتی ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ سارے چیفز بیٹھے ہوئے تھے، یعنی فوج کے تمام سربراہان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا جب میں نے ان کے سامنے امریکہ سے آیا ہوا دھمکی آمیز مراسلہ اور سازش پر مبنی مراسلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ہمیں امریکی سفیر کو ڈی مارچ کرنا چاہیے، یعنی امریکی سفیر کی طلبی کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں فوجی جو چیفز ہیں، یعنی ہماری تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کہا تھا کہ لازماً ان کی طلبی کرنی چاہیے امریکی ناظم الامور کی، کیونکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ناقابل قبول اور کھلی مداخلت کی گئی ہے۔ جب ان چیفز نے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ جب ان چیفز نے یہ بات مان لی کہ یہ ایک ایسی مداخلت تھی جس کے اوپر ڈی مارچ کیا جانا چاہیے، تو اس کے بعد شہباز شریف جیسے غداروں کو قوم پر مسلط کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے
طاقتور حلقوں کے متعلق تیسرا سب سے بڑا انکشاف بھی کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ بھی بڑی حساس نوعیت کا تھا اور ایک ایسی ملاقات کے متعلق تھا جس کے بارے میں پہلے زیادہ معلومات سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب خان صاحب نے اس ملاقات کے متعلق بھی جو معلومات ہیں وہ اب قوم کے سامنے رکھی ہیں، اور اس انکشاف کا تعلق بھی براہ راست طاقتور حلقوں سے تھا، اور خان صاحب نے اس معاملے پر نیوٹرلز کے ساتھ جو ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، جو فیصلہ کن ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے دو حقائق بیان کیے، اور خان صاحب نے کہا کہ ہاں میری نیوٹرلز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، یعنی فوجی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے نیوٹرلز کو یہ بتایا تھا کہ اگر رجیم چینج ہوئی، یعنی اگر میری حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے تبدیل کیا گیا تو پھر پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے شوکت ترین کو بھی نیوٹرلز کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت گرائی گئی، اور آج جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ ملک تباہ ہو جائے گا اسی طرح ملک تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے نیوٹرلز کا نام لے کر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرلز کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے، نئے الیکشن کے متعلق چوتھا سب سے اہم اور حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا نئے الیکشن کے لیے آپ کو طاقتور حلقوں کی جانب سے کوئی نیا پیغام ملا ہے؟ پچھلے 72 گھنٹوں میں کیا آپ کو کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے؟ اور اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ انہوں نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر رکھے ہیں، اور پھر دو شخصیات کے متعلق ایک بہت بڑی اور ایک بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیران کن قسم کی خبر آئی تھی کہ دو اہم ترین شخصیات نے اور دو بااثر شخصیات نے عمران خان صاحب کو گارنٹی دی تھی کہ اگر آپ دھرنا نہ دیں لانگ مارچ کے بعد تو پھر اگلے الیکشن کے لیے ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کب الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں چھپی تھی۔ اس لیے خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ کو اگلے الیکشن کے لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے کوئی نیا پیغام بھیجا گیا ہے؟ اب اس پر خان صاحب نے دو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکشافات کیے، اور ایک انکشاف میں تو خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، مجھے پتا ہے، میرے پاس جو معلومات ہیں اور جو میری وائبز ہیں ان کے مطابق یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ اصل میں 2 ماہ کا بجٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت اس قسم کے بجٹ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو صرف اتنا وقت مل جائے کہ یہ الیکشن کمیشن کو دھاندلی کے لیے تیار کر لیں، اپنے اوپر جو ان کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ختم کروا دیں۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا، کیونکہ سوال خان صاحب سے یہ کیا گیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور حلقے کیا الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور وہ کون سا مہینہ ہو سکتا ہے جس میں نیا الیکشن ہوگا؟ اب خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر الیکشن دیکھ رہا ہوں، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور قتل کے متعلق بھی ایک بڑا اور نیا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا اس انکشاف میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اور نیوٹرلز کے ساتھ مخاطب ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عدلیہ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے بھی مخاطب ہوئے، اور خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف جس طرح سے ملزم ہے اور اب خود ہی وزیراعظم بن کر جج بھی بن گیا ہے، تو اس پوری صورتحال میں FIA کو ختم کر دینا چاہیے، ساری جیلیں کھول دینی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر رضوان کو جیسے قتل کیا گیا اور مقصود احمد جو منی لانڈرنگ کے مرکزی کردار تھے، 50 سال کی عمر میں ان کو جس طریقے سے مسٹیریس حالات میں دل کا دورہ پڑا، اس سے پتا چل گیا ہے کہ شہباز شریف اس وقت کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور حساس نقطہ بیان کر دیا، اور اس نقطے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات سری لنکا کی جانب جائیں گے، لیکن یہاں ایک بڑی شخصیت کے خلاف ایکشن کے حوالے سے ایک الگ سے اور ایک بڑی خبر بھی آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اب ایک ایسی شخصیت کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے
جو کہ خود کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریب ظاہر کرتی ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے اور بڑا ایک پختہ تاثر ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہے اور اسی طرح فوج کے بھی بہت قریب ہے، اور یہ ایکشن کا جو فیصلہ کیا گیا ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب جنرل باجوہ کی اسی قریبی شخصیت نے عمران خان صاحب کو ایک بہت اہم نوعیت کا پیغام بھی پہنچایا تھا۔ یہ طاقتور حلقوں کا پیغام تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا، اور خان صاحب کو پیغام یہ دیا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں دو بڑی خبریں آئیں، یعنی ایک طاقتور شخصیت کے بے ہوش ہونے کی خبر بھی آئی اور ایک بڑی شخصیت کے خلاف کارروائی کی خبر بھی آئی۔ اور جو ان میں سے پہلی خبر تھی، یعنی ایک بڑی شخصیت کے خلاف کارروائی کی، اس میں اب بتایا یہ گیا ہے کہ ایف آئی اے جو اس وقت شہباز شریف کی زیر نگرانی کام کر رہی ہے اور رانا ثناء اللہ جس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس نے اب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے خبر میڈیا کو لیک بھی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم شخصیت کے بے ہوش ہونے کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی حیران کن معاملہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تشویشناک معاملہ بھی ہے، اور بہت دلچسپ قسم کی صورتحال بھی اس شخصیت کے بے ہوش ہونے کی وجہ سے پیش آئی، کیونکہ جب یہ شخصیت بے ہوش ہوئی تو ایک بڑے اخبار میں جو کہ انگریزی کا اخبار ہے اس میں بڑی معنی خیز قسم کی ہیڈ لائن بھی بنی، اور اسی ہیڈ لائن کا جو ایک تراشا تھا وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اور کچھ ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں۔ اور وہ صورتحال اس طرح پیدا ہوئی کہ جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا تو اچانک عدالت میں ایک ایسی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر کچھ مناظر ہی اس قسم کے پیدا ہوئے، اور وہ اس طرح کہ بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس کی پیروی کرنی تھی، لیکن اچانک یہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، یہ عدالت کے اندر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا نام فاروق باجوہ ہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ عدالت کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا دباؤ تھا شریف خاندان کا کہ فاروق باجوہ جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، وہ عدالت کے اندر ہی بے ہوش ہو گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔